अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसा किया और उन्होंने एक कागज़ लहराया और ये कहा कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद लाई जा रही है इसके पीछे अमरीका है, ये अमरीकी साजिश का नतीजा है। फिर उसके बाद बहुत सी ऑडियो टेप्स भी सामने आईं। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल क़मर जावेद बाजवा और फिर नवंबर तक जनरल क़मर जावेद बाजवा इसी मनसब पे फाइज रहे। इस सारे दौरानिए में इमरान खान मुख्तलिफ़ इस्तारों के साथ तनकीद करते रहे जनरल क़मर जावेद बाजवा पे और इस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन अब एक उन्होंने बैनुल अक़वामी इदारे को इंटरव्यू दिया और इसमें वो खुलकर सामने आ गए हैं और वो बाज़ाब्ता नाम लेते हैं जनरल क़मर जावेद बाजवा का और उन्हें सुपर किंग कहते हैं। इमरान खान ये भी शिकवा करते नज़र आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तो वो थे लेकिन इख्तियार का जो मंबा थे, इख्तियारात सारे उस वक्त के आर्मी चीफ के पास थे। अब ये बातें क्यों सामने आ रही हैं? माजी में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अदवार में वो वज़ीर-ए-आज़म जो अपने ओहदों से उतरे तो वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो वहीं से खैर मांग रहे होते हैं जहाँ से वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश भी हुई है। इस सारे मामले पे बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की जो हालत है वो दिगरगूं है। पाकिस्तान की मुआशी हालत इस वक्त इंतहाई पतली है। लोगों को दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और IMF की शराइत पे अमल दरामद का आगाज़ भी हो गया है, लेकिन ये 9th रिव्यू फ़ाइनल कब होगा, उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान कब तक सस्टेन करेगा, $3 बिलियन से कम के हमारे पास ज़खायर हैं, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जनरल फैज़ साहब का नाम ले रही हैं, फिर वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को बाबा रहमता के लक़ब से पुकार रही हैं, वो उन पे शिकवे कर रही हैं। इमरान खान जनरल बाजवा पे शिकवे कर रहे हैं। क्या वाक़तन ये सियासतदान इतने बेबस होते हैं और ये सारी जो है ये सिर्फ सरमोनियल होते हैं? ये एक दूसरे को जो कठपुतली कहते हैं, क्या वाक़तन ये कठपुतली होते हैं, इख्तियारात कहीं और होते हैं? वो अल्लामा का शेर है, उसका एक मिसरा है कि कब खुला तुझ पर ये राज इनकार से पहले के बाद। हमारा जो अलमिया है, जो बात इमरान खान कह रहे हैं, जो इससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं, अपने दौर में ज़रदारी साहब गिला शिकवा करते थे जनरल कियानी के हवाले से, नवाज शरीफ साहब जनरल राहिल शरीफ के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से, अब ये बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान भी कह रहे हैं। वो क्या शेर है परवीन शाकिर का, वो जहाँ भी गए बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कैसे कह दूं कि उसने छोड़ दिया है मुझे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मेरा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि जब आपको अवाम मुंतखब करके भेजते हैं, इमरान खान साहब को मैंडेट दे के उन्होंने ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में पहुँचा दिया, तो उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी शुरू होगी। उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली और वो कहते हैं कि ज़िम्मेदारी मेरी थी, इख्तियार किसी के पास था। उस वक्त आप अवाम को क्यों नहीं बताते या दोबारा अवाम के पास क्यों नहीं चले जाते? अगर आपको गलत सलत मशवरे भी मिल रहे हैं, आप पर दबाव भी डाला जा रहा है, आपके इख्तियारात को इस्तेमाल किया जा रहा है और आप मुँह में घुंघनियाँ डाल के बैठे हुए हैं और हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, और जब आप फारिग हो जाते हैं या आपको फारिग कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको याद आता है कि मेरे साथ तो ये भी नहीं था, तो मेरे साथ तो वो भी नहीं था, मेरे साथ ये वो कर रहा था और वो ये कर रहा था। तो ये नहीं बात। देखें, हमारे यहाँ तो ऐसी बदकिस्मती से मिसाल ही नहीं है कि किसी ने सिर्फ़ इसलिए वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दिया हो किसी उसूल की बुनियाद पर कि जनाब मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये अर्दवान की आपको याद होगा कि जब वो आए पहले वो नाअहल किया गया उनको, उन्होंने अब्दुल्ला गुल को बनवा दिया। उसके बाद जब वो आए तो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की, उन्होंने इलेक्शन कॉल किए। उन्होंने कहा कि जनाब हम दोबारा अवाम के पास जाएंगे, हमारे पास ये आधा अधूरा इक़्तिदार जो है ये मुझे वारा नहीं खाता। कई और जगह अभी रिसेंटली ट्रूडो ने कनाडा में, हाँ बिल्कुल, हालांकि एक सीट का फ़र्क पड़ा है उनका, उन्होंने इलेक्शन कॉल किया। ये उस वक्त काम नहीं करते, अवाम को भी नहीं बताते और उस वक्त सेम पेज के नारे भी लग रहे होते हैं।
بلکہ عمران خان نے تو خیر ایسا نہیں کیا، ان سے کہا گیا کہ اس کو نکال دیں، اس نے نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب نے تو اپنے وزیروں کی قربانیاں دے دیں، اور قابل وزیروں کے ٹھیک ہے نا۔ تو زرداری صاحب کے دور میں بھی یہ کچھ ہوتا، تو یہ بعد میں کیوں باتیں یاد آتی ہیں؟ میرا یہ ہمیشہ اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کر لیتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، معیشت دان بھی ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، ہم سیاسی اس بات پہ تو نہیں جانا چاہ رہے، لیکن اس وقت جو IMF کی شرائط ہیں اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے، بوجھ پھر سے عوام اٹھائیں گے، لیکن یہ 9th ریویو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب تک IMF مزید لٹکائے گا، اور IMF کا مقصد کیا ہے؟ کچھ شنید ہے کہ مارچ کے آخر تک جائے گا، کوئی اپریل کا کہہ رہا ہے، کوئی مارچ کے اوائل کا کہہ رہا ہے۔ آپ کی دانش میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے، اور اب اس لیت و لال کا مقصد کیا ہو سکتا ہے جب ساری شرائط حکومت پاکستان مان بھی رہی ہے؟ دیکھیں جی، شکریہ صاحب۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، میں پروسیجر سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ نمبر 1 پروسیجر یہ ہے کہ IMF کے 3 حصوں میں ریویو ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے ٹیکنیکل ریویو، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکل ریویو میں جو ہے IMF جتنے بھی اہداف ہوتی ہے ان کو دیکھتی ہے کہ آیا آپ کے اہداف پورے ہو گئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر اہداف پورے ہو گئے تو پھر وہ آگے کے اہداف کی بات کرتی ہے کہ آگے کے دنوں کے اہداف کیسے پورے کرنے۔ تو انفارچونیٹلی جو دسمبر کے جو ہمارے معاشی ٹارگیٹس تھے اس کے اہداف پورے نہیں ہوئے۔ ساتھ ساتھ کچھ پالیسی اسحاق صاحب کی ایسی تھی جس کو جو ہے وہ پریفر نہیں کر رہے تھے IMF والے، جیسے کہ روپے کی قدر کو روک کے رکھ دیا تھا انہوں نے، گیس کی قیمتیں بڑھانے کا مرزا اسماعیل نے وعدہ کر دیا تھا، وہ نہیں ہوا، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کیا ہوا تھا، امپورٹ پہ پابندیاں لگا دی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ IMF کو کھٹک رہی تھی، اکتوبر سے چیزیں رکی ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب دوسری طرف چانس لے رہے تھے کہ شاید فرینڈلی کنٹری سے پیسے آ جائیں گے، اور ویسے ہی حکومت جو ہے پتہ نہیں ہے کس ٹائم پہ جانی ہے، تو ان کے ذہن میں ایک الیکشن چل رہا تھا کہ الیکشن میں اگر ہم جاتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنی پارٹی سے کچھ ایسے وعدے بھی کر آئے تھے جب ان کو وزیر خزانہ کی پوزیشن ملی تھی کہ ہمیں جو ہے ڈالر میں 200 کا کر دوں گا، میں اس کی وجہ سے جو پیٹرول کا بہت نیچے آ جائے گا، بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھانی پڑیں گی، تو وہ تمام چیزیں بھی جو ہے نہیں ہوتی۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا فرینڈلی کنٹری سے کچھ نہیں ملا، جنیوا کانفرنس سے کچھ نہیں ملا، تو پھر ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، IMF کے پاس گئے اور بڑے لیٹ گئے۔ اچھا، اب جب ان کے پاس آپ گئے تو انہوں نے بھی کہا اچھا بچوں آپ ہم سے کھیل رہے تھے تو اب ہم آپ سے کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے جو تمام وہ چیزیں تھی جو پہلے ان کے دماغ میں نہیں بھی تھی وہ انہوں نے صحیح ہے۔ میں مزمل صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ارشاد صاحب اب یہ تو مزمل صاحب جو بتا رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ مفتاح صاحب نے کسی نہ کسی طرح IMF کو کنونس بھی کر لیا تھا، اور مفتاح صاحب نے پاکستان کے ان لوگوں کو بھی کنونس کر لیا تھا جنہوں نے اس ملک کو روزگار دینا ہے کہ ڈالر ابھی اور اوپر جائے گا، آپ اس کے حساب سے اپنے آرڈرز لیں۔ ڈار صاحب کیا اس بات کو ریڈ نہیں کر پائے کہ اب مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے جو 10 سال پہلے کا تھا یا 90s میں تھا، یا ڈار صاحب اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ سعودی عرب بھی آ جائے گا، UAE بھی آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر دے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو اوور کانفیڈنٹ تھے ڈار صاحب، وہ ابھی تک پاکستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جو پاکستان 1999 میں تھا، 1995 میں تھا، وہ اس سے آگے بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ ہر انسان کی اپنی ایک خاص ایج گروپ میں وہ لیو کرتا ہے، جتنا بھی ہو جائے وہ رہتا ہے وہاں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا تھا الیکشن کا۔ بار بار ہمیں یہ اطلاع مل رہی تھی کہ جی اب بھی الیکشن مثلا یہ اب تو آ گیا ہے نا، باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ جی دسمبر میں الیکشن ہو جائیں، تو ڈار صاحب نواز شریف صاحب ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ جناب دسمبر میں الیکشن میں جانا ہے تو پھر اتنی مصیبت مول لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی ایک پرابلم تھا۔ اور تیسرا جو ڈار صاحب کا اور IMF کا ماضی کا جو تجربہ ہے وہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہے، معلوم نہیں یہ کیسے ان کو نواز شریف صاحب نے مسلط کر کے اپنی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو اس کی وجہ سے ڈار صاحب سمجھتے تھے کہ میں کنونس کرنے کی بہتر اہلیت رکھتا ہوں۔ IMF والے سمجھتے تھے کہ یہ وہی ڈار صاحب ہیں جنہوں نے 99 میں وہ جو اعداد و شمار غلط دیے تھے، جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا، تو ان کا مس ٹرسٹ جو تھا وہ موجود تھا۔ تو کئی چیزیں اکٹھی ہوئیں جس کی وجہ سے یہ مشکلات۔ بالکل ٹھیک ہے مزمل صاحب، اب دیکھیں یہ تو ساری بات جو آپ نے اب سارا بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے اس کی ہمیں بھی سمجھ ہے،
لیکن اب یہ جو لیٹ ہو رہا ہے ریویو، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان؟ جب ہم نے شرائط مان لی تو پھر وہ ہمیں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر دینے سے کیوں انکار کر رہے ہیں یا کیوں تاخیر کر رہے ہیں، یہ سوال ہے بنیادی۔ دیکھیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈار صاحب نے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب ریویو کا دوسرا حصہ آ چکا ہے۔ جی ریویو کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو MEFP دیتے ہیں، میمورینڈم آف اکنامک فارن فسکل پالیسیز، ٹھیک ہے؟ جی وہ جو کاغذ ہوتا ہے، جو آپ نے ان سے شرائط، جیسے ابھی بات کی، جی شرائط آپ نے مان لی ان کے ساتھ، جی اب وہ جو ہے جو آپ کی زبانی بات ہوئی ہوتی ہے، ڈائلاگ، وہ کاغذ میں آتی ہے۔ جب آپ اس کاغذ کو دیکھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب 2 لوگ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کاغذ میں نہیں ہوتی، تو وہ یوزلی حکومت پاکستان اس کو 3 4 6 دن لیتی ہے جی سم ٹائمز۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں پہ بات نہیں ہوئی ہوتی وہ بھی اس کو ڈال دیتے ہیں، اچھا جیسے شوکت ترین صاحب کے 6ٹھے ریویو میں ہوا تھا۔ اچھا تو اس لیے جو ہے منسٹری آف فائنانس اس کو بڑے غور و فکر سے پڑھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم نے انگوٹھے لگا دیں، دستخط کر دیں جی اور اس کے بعد وہ جو ہے کل کو گلے پڑ جائے۔ جی تو میرے خیال سے ابھی وہ پروسیجر چل رہا جی ہے۔ اور لیکن جو کل ہم نے سیاسی طور پہ ڈیولپمنٹ دیکھی جی کہ پورا دن جو ہے چلایا گیا کہ شوکت ترین صاحب کو جی FIA نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے اریسٹ کرنے جا رہی ہے۔ جی تو مجھے اس میں شک لگ رہا ہے کہ جی کہیں کچھ دال میں کالا ہے، اور IMF یا تو ان کو پروگرام نوا ریویو نہیں دینا چاہ رہا، اچھا یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس چیز کو بات چیت کریں، تو اس پہ جو ہے ایک دباؤ ڈالنے کے لیے کل وہ ایک گڑے مردے کو واپس زندہ کیا گیا، اور جو ہے اس پہ کہ جی ان کو گرفتار کر رہے ہیں، پھر رات کو کہا کہ گرفتار کر لیا ہے، نہ ان کی گرفتاری ہوئی۔ اور وہ جو ہے یہ ایک چیز تو شوکت صاحب نے کل ایک بیان بھی دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ مریم نواز کا کل کا اسٹیٹمنٹ سنیں، جی کیونکہ وہ تھوڑی سی جو ہے کبھی لوز کینن میں بول جاتی ہیں وقت سے پہلے، تو انہوں نے بولا کہ میں میرے سے پوچھتے تو اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو IMF سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک تو اس کا مطلب کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے، کہ کوئی ایسی شرط بول دی گئی ہے جی یا کوئی ایسی چیز بول دی گئی ہے جس کی وجہ سے شاید اس پروگرام کو مسلم لیگ نون یا PDM کو کرنے میں مشکلات ہو۔ لیکن یہ ایک میری قیاس رائے ہے، میں یہ بھی ساتھ بولوں گا۔ اچھا اور نہیں، یہ فرمائیں مزمل صاحب یہ فرمائیں شوکت ترین صاحب کو اگر گرفتار کر لیتے ہیں تو کیا شوکت ترین صاحب بھی دستخط کر دیں گے اور عمران خان بھی مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی جو شرائط ہیں مان لی ہیں، اسحاق ڈار نے، ہم بھی مانتے ہیں، کم از کم شوکت ترین صاحب کی تو جان چھوڑیں؟ ان کا یہ خیال ہے؟ ان کی کوئی ایسے ذہن میں کوئی چیز ہوگی، ورنہ کل دیکھیں ایک ویکینڈ آیا ہوا ہے 6 مہینے پہلے جس میں کوئی جرم بھی نہیں بنتا۔ FIA نے ایک دفعہ شوکت ترین صاحب کو بلایا تھا، ان کا بیان لیا تھا، اس کے بعد کبھی بیچ میں بلایا بھی نہیں۔ انہوں نے کون سی تحقیقات سے، نہ حکومت پاکستان نے شکایت کی، ایک تیسرے آدمی نے FIA کو شکایت کر دی کہ جی یہ اور خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ جو ہے مل کے سازش بنا رہے تھے۔ کون سی سازش؟ اکثر ٹیکس لگتا ہے، چیزیں لگتی ہیں، آپس میں بات ہوتی ہے۔ اس وقت سیلاب آیا تھا، شوکت ترین نے اور KP کے منسٹر کی بات ہوئی کہ بھائی سیلاب آیا، آپ جو ہے سرپلس نہیں دے سکو گے، آپ مفتاح اسماعیل کو بات کر دو۔ تو یہ بات ہوئی ہے، مفتاح اسماعیل کو تو ہر، لیکن مزمل صاحب ابھی شوکت ترین صاحب ہوں یا عمران خان ہوں، ان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے، کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، ان کا کس کیپیسٹی میں انگوٹھا یا دستخط چاہیے ہوگا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صرف وربل کمٹمنٹ وہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تو ہم اسمبلی میں بھی نہیں ہے نا۔ جب ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی سے پاس کرائے اسٹیٹ بینک ایکٹ، تو ہم نے جوائنٹ سیشن کرایا تھا اس کے بعد اور اسمبلی سے پاس کیا تھا۔ اب ہم اسمبلی میں نہیں ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ کہ یہ حکومت ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ چند مہینوں کی ہے، یہ 4 مہینے کی ہے، 6 مہینے، ویسے آفیشیل ٹائم بھی 4-5 مہینے رہ گیا ہے۔ تو یہ جو اصلاحات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ ایک شک یہ اس ذہن میں آتا ہے کیونکہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جی تمام پارٹیز کو، اپوزیشن کو لوپ میں لیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں دیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ جن باتوں پہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، IMF کہہ رہی ہوگی پہلے آپ وہ تمام چیزوں کو لاگو کر دیں،
پھر ہم آپ کو جو ہے 10 اگست اسٹاف لیول ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں وہ کر لیں گے. پھر اس کے 2-3 ہفتوں میں جو ہے بورڈ میٹنگ ہو جائے گی, آپ کی رقم ریلیز کر دیں گے. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے. اچھا, لیکن ایم ای ایف پی ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں, وہ حکومت پاکستان. لیکن پروسیجر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایم ای ایف پی جب آتا ہے تو ذرا سے 2-3-4 دن لگ جاتے ہیں, کبھی کبھی 1-2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسی چیز جو بات نہیں ہوئی اس میں آ جاتی ہے, تو پھر حکومت واپس ان سے بات چیت شروع کرتی ہے. اچھا مزمل صاحب, کل ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے پروگرام میں تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک تو ان کا یعنی ایک اندیشہ تھا یا خدشہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کی خواہش یہ ہے تاکہ یہ گھٹنوں پر آ کے جو کچھ اب بھی تھوڑی بہت وہ ہے لچک نہیں دکھا رہے وہ دکھا لیں. اور شبر زیدی صاحب کہتے ہیں جی ڈیفالٹ کرنے سے تو پاکستان ترقی کرے گا. یوکرین نے بھی ڈیفالٹ کیا, روس نے بھی کیا, اس کے بعد پھر ترقی ہوئی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اندیشہ موجود ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں؟ اور یہ دوسری جو شبر زیدی صاحب جو آپ کے دور میں ہیں, ایف بی آر کے سربراہ تھے, ان کی منطق کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ذرا سا نا اس کو اب آئی ایم ایف کے پس منظر سے بات کرتا ہوں. آئی ایم ایف جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے اگست میں پروگرام ان کو دے دیا تھا مسٹر اسماعیل نے, جس میں مٹھائیاں بھی بانٹی تھی, مبارکبادیں بھی ہوئی تھی. اس کے بعد اگست کے بعد بجائے امپروومنٹ آنے کے معیشت میں اور تیزی سے گراوٹ آئی الٹا. مسٹر اسماعیل اور شہباز شریف کے ذہن میں یہ تھا کہ اس وقت ہم کر لیں گے تو 6-8 مہینے کے لیے معیشت سنبھل جائے گی, تو ہم معیشت سنبھال لیں گے تو پھر ہم الیکشن میں بھی بڑی عزت سے جاویں گے. تو آئی ایم ایف ہو سکتا ہے, دیکھیں اب آئی ایم ایف کی آپ ذرا سے نا شو میں پیر ڈالیں. آئی ایم ایف یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ اگر ہم ان کو $1.25 ارب دے بھی دیتے ہیں, $3 ارب سے کم ان کے ذخائر ہیں, ان کی $8 ارب اس سال کی ادائیگی ہے, اس کے علاوہ پورٹ میں مال الگ ہے, لوگوں کے جو ڈپازٹس ہیں وہ الگ استعمال کر گئے ہوئے, اگلے سال پھر $25-30 ارب چاہیے. اگر ہم ان کو پروگرام واپس دے دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر یہ ادائیگیاں پوری نہیں کر سکے, تو دنیا یہ کہے گی کہ جو آئی ایم ایف کے ایک بارے میں ایک مشہور ہے چیز کہ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں اور ڈیفالٹ نہیں ہوتے, اگر پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بیچ میں نوا ریویو کے اپروول کے بعد ایسی کوئی صورتحال ہو گئی تو آئی ایم ایف کی کریڈیبلٹی بھی بہت ہارڈ ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی بہت اس میں سوچ بچار کر رہا ہو. اب بات آپ نے شبر زیدی والی کی, میں اس میں یہ کہہ دوں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اب جو پچھلے 10 مہینے میں جو نقصان ہوا ہے نا, اس کے بعد پاکستان اب قرضے اتارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب ایکسپرٹس جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں, انٹرنیشنل, لوکل, ابھی سابق گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی لکھا, شوکت طریب نے وائٹ پیپر دیا, اس میں بھی لکھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے تھرو ہی ڈیٹ ری شیڈیولنگ اور ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ جانا ہوگا کہ قرضہ معاف نہیں, قرضے کی میعاد کو بڑھا دیں تاکہ پاکستان کو کم قرضہ اتارنا پڑے اور پاکستان اپنے معیشت کے ٹریک میں آ جائے. اگر آپ یہ کرتے ہیں وقت سے پہلے, دیوالیہ دینے سے پہلے, تو وہ معیشت پھر ترقی کرتی ہے اور اس کی تنزلی اس کی شرائط کچھ اور نہیں ہوگی. مزمل صاحب کیا اٹس این ایزی ٹاسک کہ وہ ڈیٹ ری شیڈیولنگ کر دیں, ری اسکیجولنگ کر دیں, اور یہ بہت ایزی ہے؟ اس کے لیے تو کوئی نئی شرائط آ جائیں گی, پھر اس کا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ آ جائے گا. آبویسلی دیکھیں آپ کے اندر چوائس نہیں ہے نا بھائی. اب آپ کو جو ہے ایسی سرجری کرانی ہے جو اینٹی بایوٹک سے کام نہیں ہو سکتا, تو آبویسلی اس میں سختیاں آئیں گی, اس میں شرائط ایسی آئیں گی, آپ کو جو ہے اپنے بہت ساری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ جو ہے بیٹر آف ہوں گے, بجائے یہ کہ ایک دم پتہ لگے کہ جی کل پاکستان نے قرضہ کو اتارنا تو اور پاکستان نے اس کی ادائیگی نہیں کر سکی اور پاکستان ڈیفالٹ. وقت سے پہلے اگر آپ 15 دن پہلے, مہینہ 2 مہینے پہلے اگر خود درخواست ڈال دیتے ہیں نا, اس کی صورتحال میں اور بغیر درخواست ڈالے کی صورتحال میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا, آپ بھی کہہ رہے تھے, شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے تھے, باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جو 600 ارب کے, 650 ارب کے, 700 ارب کے ٹیکس لگانے کو کہہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جی صرف ٹوٹل ہم نے 170 ارب کے ٹیکس لگانے ہیں. اور اسحاق ڈار جو ہے نا, دیکھیں ڈرامے بازی کرتے ہیں. 170 یہ 4 مہینے میں ہے لینے انہوں نے, تو اگر اگلے سال پہ آپ جب چلے جائیں گے تو 170 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو بن گئے نا 680 ارب. یہ 4 مہینے میں انہوں نے وصول کرنا ہے ٹیکس اتنا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی پورے سال کا جو ہے وہ ہے 680 3 سے ملٹیپلائی کر دیں آپ. اچھا, یہ آخری سمائی کا ہے نا, یہ تو آخری سمائی کا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. آپ ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब ने, और उबैदुल्ला साहब को हमने जहमत इसलिए दी है कि एक इंतहाई शानदार किस्म का मुजाहरा हो रहा है। पाकिस्तान की जो बहरी फ़ौज है सॉरी पाक बहरिया की मश्क अमन जारी है, और इसके साथ साथ मैरीटाइम एक्सपो पाकिस्तान में पहला जारी है। बहुत से क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं बिलखुसूस मईशत के, उसमें इस एक्सपो का क्या किरदार हो सकता है, और ये जो अमन मश्क है इसका तसव्वुर क्या है। कमोडोर साहब ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये मश्क जो अमन है इसका तसव्वुर क्या है, कितने ममालिक इसमें शरीक हैं? बहुत शुक्रिया। ये अमन की सीरीज़ की मशक़ें 2007 में शुरू हुई थी, और अब ये 8वां चैप्टर है। और जब पहली दफ़ा 2007 में शुरू हुई तो उसमें 28 ममालिक की नेवीज़ ने हिस्सा लिया। उनके जहाज़ों ने, उनके हवाई जहाज़ों ने, उनके हेलीकॉप्टर्स ने, उनकी स्पेशल फोर्सेस ने, इन लोगों ने हिस्सा लिया था। और अब ये 2023 में इसमें 50 से ज़ायद मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। उनकी नेवीज़ हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके हवाई जहाज़ हैं। और ये एक्सरसाइज करने का बुनियादी मकसद जो है उसका स्लोगन ही यही है, टुगेदर फॉर पीस। यानी ये जो समंदर है ये पूरी बनी नौ इंसान का असासा है, और कोई एक मुल्क भी इसकी हिफाजत अकेले नहीं कर सकता। इसकी हिफाजत की बेअंदाज़ा ज़रूरत होती है ताकि समंदर को हर उस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। तो ये हम आइडिया पाकिस्तान नेवी का था, उन्होंने दूसरी नेवीज़ को इनवाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 28 मुल्कों से लेके अब हम 50 मुल्कों की फ़ौज तक पहुंच गए हैं। और दूसरा हमारा जो हदफ इसका होता है और है जो वो है मैरीटाइम डिप्लोमेसी का, यानी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी ओवरऑल है फॉरेन ऑफिस की, उसके अंदर ये डिप्लोमेसी बहुत मुआविन साबित होती है किसी भी मुल्क को आइसोलेशन से निकालने के लिए। जब इतने सारे मुल्क हमारे यहाँ जमा हो जाएं, चारों बर्रे आज़म से, यानी यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से, अफ्रीका से, उनके लोग अपने अपने झंडे तले यहाँ कराची में खड़े हों, तो ये पूरी उनकी जो कौम है और उनकी हुकूमत इस बात के पीछे खड़ी होती है कि हम इस कार खैर में साथ साथ चलेंगे। और वो कार खैर क्या है? वो ये है कि ये जो आबी गुजरगाहें हैं, यानी जिस तरह सुपर हाईवे है, गाड़ियां चलती हैं या ट्रेन पे पटरी पे चलती है, इस तरह इसको महफूज रखा जाए बनी नौ इंसान के लिए। अच्छा कमर साहब, एक तो इसका पहलू है सिक्योरिटी का, जो आप खारजा पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इतने मुल्क अगर होंगे तो सिक्योरिटी भी हमारी इंश्योर होगी। दूसरा, चूँकि अब सिक्योरिटी मईशत से जुड़ी हुई है, हमें मुआशी तौर पर इस मश्क का क्या फ़ायदा हो सकता है और सिक्योरिटी की सतह पर इसके क्या फ़वायद हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो ट्रेड है, मईशत है, वो 98% समंदर से होती है। पूरी तिजारत, यानी 110 मिलियन की टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है हमारे यहाँ समंदर के रास्ते होती है। इन समंदर के रास्तों को खुला रखना हम सब के इंटरेस्ट में है। डायरेक्ट लिंक है सिक्योरिटी ऑफ द सी के समंदर पे कोई बहरी कज़ाक ना आए, समंदर पे कोई स्मगलिंग ना हो, हमारी कोई मछलियां पकड़ के ना ले जाए, हमारे हिस्से का पानी कोई ना ले जाए, हमारे हिस्से की मादनियात, तेल, ये सब चीज़ें लेके ना चली जाए। इसके लिए ये सब लोग इकट्ठा हैं। देखिए, बलूचिस्तान का रकबा 3 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा है, और 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया समंदर का है अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। उसकी तमाम गैस, उसकी तमाम तेल, उसकी तमाम मछली, उसके तमाम ज़खायर जो अल्लाह मियाँ ने वहाँ रखे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान नेवी ही उसको प्रोटेक्ट करती है। और साथ में MSA है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जो इसको इंश्योर करती है। जब हम इन सब मुल्कों के साथ मिल के काम करते हैं तो ये काम हमारे इन अहदाफ की तरफ होते हैं
کہ ہمارے ذخیروں کو کوئی نہ لے جائے اور دوسرے کے ذخیروں کو ہم نہ چھیڑیں۔ کموڈور صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے بریف کمنٹ کیجیے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو بھی پاکستان میں پہلی بار اور کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس سے کیا پیغام جا رہا ہے دنیا کو، اور ہمارے یہ جو پاک بیریئر سے ریلیٹڈ جو پروڈکشنز ہیں کیا دنیا اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ 75 سال میں پہلی دفعہ یہ میری ٹائم کا ایکسپو ہو رہا ہے، ایگزیبیشن ہو رہا ہے، جس میں 130 ڈفرینٹ لوگ جو ہیں ڈیلیگیٹ، انہوں نے ملکی اور غیر ملکیوں نے حصہ لیا۔ یہاں پر 28 مقالے پڑھے گئے، جن میں 14 مقالے فارنرز نے پڑھے۔ اس کا کیومولیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ میری ٹائم بلو اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ معیشت سے بالکل لنکڈ اپ ہے، اور پاکستان کی معیشت کا جو مستقبل ہے وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ سمندر پہ ہے۔ سو لیٹ می سے دی سینٹر آف گریوٹی فار پاکستان مسٹ شفٹ فرام لینڈ ٹو سی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ کموڈور ریٹائرڈ محمد عبید اللہ صاحب۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے نے اجازت مانگی تھی شوکت ترین صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، ہم نے اجازت دے دی ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی جس میں وہ پنجاب کے اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے آئی ایم ایف والے پیپرز جو ہیں ان پہ دستخط نہیں کرنے ہیں۔ شوکت ترین کی گرفتاری سے اور یہ الزام کتنا بھاری بھرکم ہے، اور نون لیگ کی جو انتقامی سیاست کی روایت رہی ہے وہ اتنی بھونڈی کیوں ہو چکی ہے کہ ایسے مقدموں میں اب آپ ایک سابق وزیر خزانہ کو اٹھا لیں گے؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب آڈیو ٹیپ آئی تھی اس کے بعد آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اور حکومت نے اس پر بڑی خوشیاں منائیں کہ دیکھیں جی یہ رکاوٹ نہیں ڈال پائے اور ہم نے معاہدہ پھر بھی کر لیا، ان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب یہ کتنے ماہ پہلے کا واقعہ ہے؟ 6 مہینے کا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ اب شوکت ترین کو گرفتار کرنا ہے، یا تو اس وقت گرفتار کرتے نا جی آپ نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ وہ معاہدہ ہو گیا، پھر اس معاہدے کو اسحاق ڈار صاحب نے آ کے خود سیبوٹاج کیا۔ اب جو آپ کو ناک سے لکیریں نکالنی پڑ رہی ہیں وہ آپ کے اپنے وجہ سے ہے، کوئی اور اس کا اچھا ایک اور پہلو ہے۔ اچھا ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ سے جو معاملات نہیں سنبھل پا رہے اس کا بوجھ تو آپ اٹھا کے جائیں گے عوام میں، آپ یہ بھی بوجھ اٹھا کے جانا چاہتے ہیں کہ جی آپ سوائے انتقامی کارروائیوں کے اور کچھ نہیں کر پائے۔ اور یہ میں جب بات کرتا ہوں نا تو بعض دوست کہتے ہیں کہ جی، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ 3 دفعہ 4 دفعہ اقتدار میں آ چکے ہیں، یہ خود انتقامی کارروائیوں کا ان کے اپنے بقول نشانہ بن چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں، یہ پرویز مشرف کے دور میں، اور ایک دوسرے کے دور میں نواز شریف کے دور میں زرداری کے دور میں نواز شریف ایک دوسرے کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے سبق نہیں سیکھا، اور آپ یہ کیا تاثر دنیا میں دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریتیں کہاں پہنچ چکی ہیں؟ بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہم سے آزاد ہوا اور وہ رونا روتے تھے کہ یہ اسلام آباد والے اور پنجاب والے استحصال کرتے ہیں، وہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم وہی اسی چکر میں اسی جو کولوں کے بیل بنے ہوئے ہیں کہ سوائے ہمیں۔ لیکن میرا ارشاد صاحب سوال یہ ہے کہ رانا صاحب آ کے میڈیا پہ یہ ٹیزر کیوں دیتے ہیں کہ ہم گرفتار کرنے والے ہیں؟ اچھا ایف آئی اے نے وزارت داخلہ سے پہلے کس کی گرفتاری پہ اجازت مانگی ہے؟ نہیں، اس کی منطق کیا ہے؟ پہلے ایف آئی اے جو وزیر داخلہ ہوتا ہوگا کمزور ہوتا ہوگا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی۔ اب رانا صاحب جو ہیں طاقتور آدمی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آگے کہہ رہے ہیں جی ہم نے اجازت دے دیا، ہم گرفتار کریں گے۔ 3 دن سے 72 گھنٹے سے یہ پورا ایک تھیم چل رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ترین صاحب کی صرف دوڑیں لگوانا چاہتے ہیں کہ وہ جا کے BBA کروا لیں، اور ہمارے پاس ایک جواب گرفتار کرنا ہوتا تو کر لیتے، ایف آئی اے کو باقیوں نے بھی گرفتار کیا۔ یہ تو اب رانا صاحب بھی بہتر سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت گرفتاری کا مطلب یہ ہوگا
کہ آپ ترین صاحب سے پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے عمران خان سے خوف زدہ ہیں، الیکشن سے خوف زدہ ہیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ ترین صاحب سے بھی خوف زدہ ہیں کہ ترین صاحب جو دوسرے چوتھے پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے جو معاشی اہداف ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتے، اور جو اس حوالے سے دعوے ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ان کی بھی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ ارشاد صاحب تو مجھے معلوم نہیں ہو رہا ویسے کہ نواز شریف صاحب بڑے تجربہ کار زیرک سیاستدان ہیں، اور جب انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا تو اس سے یہی اندازہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سبق سیکھا ہے ماضی سے، لیکن اب وہ بالکل 90 کی دہائی کی سیاست دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ وہ تو ارشاد صاحب کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے ترین صاحب کے کیس میں۔ اول تو رانا صاحب ترین صاحب کو پیغام دے رہے ہیں کہ سرکار BBA کرا لو، دوسرا ترین صاحب کی شخصی طور پر موجودہ حکومت میں بھی ٹھیک ٹھاک ان کے دوست اور ہمدرد موجود ہیں، جی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ترین صاحب کس کے وزیر خزانہ تھے پہلے؟ جی ہاں، آصف زرداری صاحب کے وزیر خزانہ تھے نا، وزیر خزانہ رہے۔ لیکن یہ ترین صاحب کو مطلب اسی آ رہے ہیں گرفتار ہمیں گرفتار کرنا ہے، BBA انہوں نے کروا لینی ہے، اور یہ میرا خیال صرف وہ ترین صاحب کو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کروا لو BBA، میں گرفتار ہو جاؤ گے معاملہ۔ مطلب دیکھیں ترین صاحب، شوکت ترین صاحب گرفتار ہونے والے نہیں ہیں، ان کے کافی ہمدرد بھی موجود ہیں، اور نہ ہی وہ ایسی شخصیت ہیں، نہ ہی وہ ٹپیکل سیاسی شخصیت۔ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، اس پہ بھی فرمائیں کہ کیا یہ اس جو اتنا عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جو آڈیو تھی اس پر گرفتاری ہو رہی ہے، یا یہ تازہ بات چلی ہے؟ دو ڈیولپمنٹس ہیں، تازہ بات جو چلی ہے کہ جی وہ صاحب جو عمران خان کے بقول بہت طاقتور تھے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اب چونکہ ترین صاحب نے اس کی ایک ریبٹ کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے تو اس کی سزا نہیں، ایک تو آڈیو ٹیپ کا معاملہ ہے، ایک اور ڈیولپمنٹ ہے آج کی، جو نیب نے جس کیس میں ترین صاحب کو اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو بری کر دیا تھا، مطلب نیب کو اس میں عدالت نے بری کر دیا تھا، پروسیکیوشن ناکام ہو گئی تھی، اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب اور ترین صاحب کے خلاف نیب ریویو میں جا چکی ہے۔ ماشاءاللہ، نہیں اس کا مطلب ہے ہم راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ضمانت کرا لینی چاہیے۔ یہ ایسے ہوگا کہ جس طرح اس کیس میں باقی سارے بری ہو گئے تھے، راجہ صاحب اکیلے رہ گئے تھے، اب میرا خیال الٹ ہوگا کہ ترین صاحب اکیلے رہ جائیں گے، راجہ صاحب بری ہو جائیں گے۔ یہ جناب جو وہ ہے نا جی رموز خسروان خیش، رموز سلطنت خیش خسرواں دانت، کہ یہ جو حکومت کے ریاست کے سلطنت کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہ رانا صاحب بادشاہ ہیں اس وقت، ہمارے بھی آپ کے بھی، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس وقت گرفتار کرنا ہے، کس وقت بری کرنا ہے۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ اچھا ارشاد صاحب ایک دوسری طرف اختیار جو ہے وہ استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے آج خراج تحسین پیش کی ہے پاکستان کی عدالتوں کو۔ کل تک ایک نیریٹو تھا عدالتیں رات کو کیوں کھلی۔ مریم نواز صاحبہ جو کل اپنے بری ہونے پہ اور دیگر معاملات پہ سلام سلیوٹ خراج تحسین پیش کر رہی تھیں، وہ آج کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ عمران خان کو چھوٹ دے رہی ہے، اور پھر آج انہیں ثاقب نثار صاحب بھی یاد آ گئے ہیں۔ یہ صرف ٹیبل ہی ٹرن ہوتا ہے؟ نہیں، صرف ثاقب نثار تو یاد نہیں کیا، انہوں نے ایک MPA کا ذکر کیا، سابق MPA جو نون لیگ سے جن کا PTI سے جن کا تعلق ہے، کہ جی اس کی وجہ سے عدلیہ جو ہے وہ چونکہ کسی کا داماد ہے تو اس کی وجہ سے PTI کو ریلیف مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الیکشن کے مقابلے میں تو آپ فیصل آباد نہیں گئی تھی، کیمپین آپ نے نہیں کی تھی ان کے خلاف، اس وقت کیا مقصد؟ اب یہ تو ہم نہیں پوچھ سکتے نا۔ لیکن ایک سوال تو ہے نا، آپ پورے 17 حلقوں میں چلی جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے بعد ایک صرف آ نہیں جاتی۔ چیمہ صاحب بیچارے جو بگوڑے بھی ہوئے، سر بھی پیٹتے رہے، ہار بھی گئے، خیر نہیں ہے۔ اور ارشاد سے بریک کے بعد مزید کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، شوکت ترین صاحب کی گرفتاری، رانا صاحب کہتے ہیں جی اٹل ہے، ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر گرفتار کرنا تھا تو بہت سے طریقے تھے۔ شوکت ترین صاحب کو بار بار بتانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، آپ BBA کروا لیں،
تو بظاہر تو رانا صاحب کی یہی اپروچ لگ رہی ہے. لیکن جو ایک اور بات انہوں نے کی, ملک میں دہشت گردی بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں, اور الیکشن کمیشن اور عدالتیں مل کے اس کا کوئی حل نکالیں. یعنی جو ضمنی الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن صوبوں کے الیکشن قریب میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. شوکت ترین والے معاملے میں بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی اور معیشت کا ہے, یہ ایک ایسی بھونڈی قسم کی دلیل ہے. پاکستان میں 2008 میں جب الیکشن ہوئے, یہاں دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ بے نظیر بھٹو پر, سابق وزیر اعظم پاکستان پر, آمد کے ساتھ ہی ایک حملہ 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوا اور پھر 27 دسمبر کو پنڈی میں ہو, جس میں وہ جاں بحق ہوئی, شہید ہو گئی. تو پھر تو الیکشن ہونے نہیں چاہیے تھے. 13 میں دہشت گردی نہیں تھی, کتنی انتہا کی کس قدر دہشت گردی تھی. آپ کے ہاں وہ مہران بیس کا واقعہ ہو چکا تھا, جی ایچ کیو کا واقعہ ہو چکا تھا, اور واقعات ہو چکے تھے. پھر تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے. اس الیکشن میں اگر وہ نہ ہوتے تو میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے تھے تیسری بار. 17 میں 18 میں جب الیکشن ہوئے, اس وقت بھی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, پہلے سے بہتر تھی, لیکن اب یہ عجیب و غریب بات ہے. اچھا, پھر معیشت جو ہے آپ نے خراب کی ہے, تباہ کی ہے, یہ حال پہنچایا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ مزید خراب ہو. او بھائی, یہ بہانے نہ کریں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے, کتنے ہزار لوگ ہو چکے ہیں شہید, تقریباً 20,000 کے قریب جو ہیں, 24,000 لوگ جو ہیں وہ شہید, اور یہ بڑھ رہا ہے نمبر, اور یہ نمبر بڑھ رہا ہے. مئی میں الیکشن ہونے والے ہیں. اردوان سے پوچھا گیا کہ جی پھر اب تو الیکشن نہیں ہو پائیں گے کیونکہ مئی تو قریب ہے. انہوں نے کہا کیوں الیکشن کیوں نہیں ہوں گے, الیکشن تو ہوں گے, الیکشن تو وقت پر ہوں گے. میں آپ کو پہلے ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب 2020 میں کرونا عروج پر تھا اور امریکہ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان گنوا چکے تھے اور 1 کروڑ سے زیادہ متاثرین تھے, صدارتی الیکشن ہوئے. تو یہ عجیب و غریب بہانے ہیں اور وہ ہیں. باقی شوکت ترین کمال میرا خیال ہے اصل میں اب ہم لوگ کہتے تھے نا کہ نیریٹو کوئی دینا چاہیے جی موجودہ حکومت کو. موجودہ حکومت نے ایک نیا نیریٹو دینا شروع کیا ہے کہ ایک معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے گرفتاری کر دو, 2 دن 3 دن شیخ رشید پر میڈیا لگا رہے گا, 2-3 دن مفاد چودھری پر لگا رہے گا, اور اب شوکت ترین کا ہو جائے گا تو آج سے شوکت ترین کی گرفتاری کا معاملہ ہوگا, پھر گرفتار ہوں گے, پھر ضمانت ہوگی, پھر یہ ہوگا. تو کم از کم میڈیا پر جو ہے ایک رونق لگی رہے گی. اور نہیں پھر یہ آپ سبزی دال اور آلو کے اور چکن کے ریٹ تو نہیں بتائیں گے نا, یہ تو نہیں بتائیں گے کتنے کنٹینر ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, ایل سی جن کی نہیں کھول رہی, زر مبادلہ کے ذخائر کیا ہیں. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک مزاج میں تبدیلی اور نیریٹو ایک نیا نیریٹو دے کے پچھلے جو نیریٹو میڈیا بناتا ہے, عمران خان بناتا ہے, اس کو نجات کی بھی ایک اچھی کوشش ہے. سوری ارشاد صاحب, اب پی ٹی آئی والوں کے منطق مزمل اسلم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ شوکت ترین صاحب کو گرفتار کر کے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ آئی ایم ایف نے, ان کا میرا قیاس ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ عمران خان کو بھی اعتماد میں لیں اور تاکہ وہ اس پہ دستخط کر دیں. یہ تو ادھر رانا صاحب کی نہیں, لیکن مزمل اسلم صاحب نے تو کہا ہے کہ میرا اندازہ ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. کر رہے ہیں